बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर दोनों को एवन फील्ड रेफरेंस में बाइज्जत बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने फैसला सुनाया, महफूज फैसला सुना दिया गया और मरियम नवाज साहिबा की सज़ा, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर जो दोनों को इस रेफरेंस में 2018 में सज़ा सुनाई गई थी, कैद की सज़ा सुनाई गई थी, उसको कल अदम करार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला 15 मिनट बाद सुनाया। अब ये जो फैसला है ये बहुत से लोगों के लिए आप समझ लें कि शर्मिंदगी का मुकाम है। वो किस लिए शर्मिंदगी का मुकाम है उसके ऊपर बाद में बात करूंगा, लेकिन ये जो फैसला है ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है और नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। मैं समझता हूं कि अब ये जो इमरान खान साहब का नैरेटिव था कि शरीफ खानदान ने कोई करप्शन की है, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इन्होंने मुल्क कौम का पैसा चोरी किया है, इन्होंने मुल्क को जो है वो बेचा, इन्होंने मुल्क को लूटा, अब ये जो बयानियां ये नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है कि अदालतों से मुस्लिम लीग नून की बेगुनाही साबित हो चुकी है। पहले एहसन इकबाल साहब के हक में नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस का फैसला उनके हक में आया, जो रेफरेंस नैब की जानिब से दायर किया गया था। नारोवाल सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रेफरेंस एहसन इकबाल साहब के खिलाफ चला। उसके बाद उस केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला वो एहसन इकबाल साहब के हक में आया। इसी तरह अब मरियम नवाज साहिबा की जो अपीलों को समाप्त के लिए मुकर्रर किया गया और एवन फील्ड रेफरेंस जो था इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो इसकी समाप्त कर रहा था इस रेफरेंस की, वो इस नतीजे पर पहुंचा कि नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और जो एहतसाब अदालत है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे, सबूत इकट्ठे करने में नाकाम रहे, वो किसी तय तक नहीं पहुंच सके। और नैब जैसा इदारा जो अकाउंटेबिलिटी का इदारा है, जो एहतसाब का इदारा है, अब उसकी कारकर्दगी के ऊपर जो बहुत साल पहले मैं बात करता था कि एक सवालिया निशान है, अभी तक वो सवालिया निशान कायम है। और अब अदालत भी ये समझती है कि जो नैब की कारकर्दगी है वो मायूस कुन है। मायूस कुन इस तनाजुर में है कि अभी तक तो अदालत में वो साबित ही नहीं कर सके कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो किसी चीज़ की बेनिफिशरी थी, उनका कोई लंदन के फ्लैट से कोई ताल्लुक था, उनके खिलाफ जो रेफरेंसेस बनाए गए उन रेफरेंसेस में उनके खिलाफ कोई शवाहिद मिले, कोई करप्शन के शवाहिद मिले। इवन के कैप्टन सफदर साहब जो हैं उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिले। और ये जो आने वाले दिनों में माइट भी पॉसिबल कि हो सकता है कि 1-2 माह से पहले ये कार्रवाई हो जाए और नवाज शरीफ साहब की जो अपीलें हैं उसको समाप्त के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। तो नवाज शरीफ साहब के केस का फैसला भी ऐसा ही होगा। आपको ये बात बता दूं कि ये जो फैसले आ रहे हैं नून लीग के हक में आ रहे हैं, ये नून लीग की बेगुनाही को साबित कर रहे हैं और ये इमरान खान साहब को एक्सपोज कर रहे हैं। इमरान खान साहब बड़ी बुरी तरह जी एक्सपोज हो रहे हैं इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। जो इमरान खान साहब ने ये चूरन बेचा था कि शरीफ खानदान करप्ट है, इन्होंने चोरी की है, मुल्क का पैसा चोरी कर कर बाहर लेके गए, बाहर के मुल्क में जायदादें बनाई, फ्लैट्स बनाए, तो वही एहतसाब का इदारा नैब जिसको इमरान खान साहब ने अपने दौर में बड़े बुरी तरह इस्तेमाल किया, बड़ी बुरी तरह उसका इस्तेसाल किया और उनके लोगों के ऊपर ये प्रेशर डाला कि वो चूंकि शरीफ खानदान के बहुत बड़े मुखालिफ हैं इमरान खान साहब, तो उन्होंने नैब के ऊपर ये प्रेशर डाला कि नैब किसी तरह इनके खिलाफ रेफरेंसेस बनाए, इनके खिलाफ करप्शन के केसेस बनाए, इनके खिलाफ करप्शन के केसेस को कायम किया जाए। तो अब वो जो करप्शन के केसेस हैं अब उसकी हकीकत खुलकर कौम के सामने बेनकाब हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, नून लीग के हक में आ चुका है और मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी जारहाना बैटिंग की। मरियम नवाज साहिबा ने जो मीडिया टॉक की उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को बड़े जो है ना वो बड़े आप कह सकते हैं कि बड़े अच्छे अंदाज में एक्सपोज किया इमरान खान साहब को। और वो बताती रहीं कि ये जो केसेस थे ये तो इमरान खान के दौर में बने, इनकी क्या हकीकत है। इस हवाले से उन्होंने बताया कि इन केसेस की असल में हकीकत क्या है, क्योंकि ये तो इमरान खान साहब के दौर में बने थे और ये इसलिए कायम किए गए थे कि इमरान खान साहब अपने मुखालफों के खिलाफ ये नैरेटिव, ये बयानियां बना सकें कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये करप्ट हैं, इन्होंने मुल्क का पैसा खाया, इन्होंने करप्शन की, इन्होंने मुल्क कौम का
جو ہے وہ استحصال کیا, یہ پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کر گئے. تو یہ جو نیریٹو تھا اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے بہت اگریسو سپیچ کی, بہت اگریسو قسم کا جارحانہ قسم کا جو ہے وہ انداز اپنایا, اور میڈیا ٹاک کرتے ہوئے انہوں نے یہ تک کہا کہ یہ جو کیسز تھے یہ جو 2018 میں بنائے گئے تھے, اب پوری قوم کو ان کی حقیقت جو ہے وہ نظر آ چکی ہے, ان کیسز کی حقیقت کھل کر قوم کے سامنے آ چکی ہے. اور میرا تو یہ اپنا خود کا ماننا ہے کہ میں 2018 میں بھی یہ بات کرتا تھا کہ ایک نہ ایک دن ان کیسز کی حقیقت کھل کر قوم کے سامنے ایکسپوز ہوگی, اور وہ دن آ چکا ہے. اب چونکہ عدالتوں سے جو نون لیگ کو ریلیف مل رہا ہے, یہ اس بات کی نوید ہے نون لیگ کے لیے کہ عمران خان صاحب کا جو احتسابی بیانیہ ہے وہ بڑی بری طرح فلاپ ہو چکا ہے. اب اس کو کوئی بھی جو ہے کوئی خاطر خواہ کامیابی آگے اس لیے بھی نہیں مل سکتی کیونکہ عمران خان صاحب خود یہ ثابت کرنے میں بڑی بری طرح ناکام ہوئے کہ ان کے مخالفوں نے کوئی کرپشن کی, کوئی چوری کیا پیسہ, کوئی لوٹ کر پیسہ گئے. اور یہ جو نیریٹو تھا عمران خان صاحب کا, یہ جو اپنے ووٹرز کے اندر, اپنے سپورٹرز کے اندر انہوں نے اس نیریٹو کو بنایا, جلسوں کے اندر, اس کے بعد میڈیا ٹاکس کے اندر, اس کے بعد انٹرویوز کے اندر, اور پھر اپنی جو وہ فین فالوئنگ ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر وہ خطاب کرتے رہے, اس میں بار بار وہ اس بات کا تذکرہ کرتے رہے, بار بار اس بات کا ذکر کرتے رہے کہ یہ جو خاندان ہے یہ کرپٹ ہے, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے. اب چونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ایکسپوز ہو چکی ہیں اور عمران خان صاحب کا نیریٹو بلڈوز ہو چکا ہے, زمین بوس ہو چکا ہے, تو اب یہ چیزیں نہیں چلیں گی, مزید تو آگے یہ چلتی نظر نہیں آ رہی. اب یہ جو دوسری بات ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی سزا کے خلاف درخواستیں منظور کر لیں, یہ فیصلہ سنا دیا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جج ارشد ملک صاحب تھے, جو احتساب عدالت کے جج تھے, انہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ سنایا, مریم نواز صاحبہ کو بھی سزائیں ہوئیں, مریم نواز صاحبہ کو بھی قید کی سزا سنائی گئی, ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, نااہل قرار دیا گیا. الیکشنز کے ڈیز بہت قریب تھے, اور پھر نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ دونوں جہاز میں بیٹھ کر پاکستان آئے, اور وہاں پر جب جہاز لینڈ کیا ایئرپورٹ کے اوپر تو نیب کی ٹیمیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے متحرک ہو چکی تھیں, اور پھر پتہ چلا کہ جی نیب کی جو ٹیم ہے ان کو اپنی حراست میں لینا چاہتی ہے. تو یہ جو ایک وقت تھا, اس وقت بھی کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا, اور نون لیگ کے بہت سے رہنماؤں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو کیسز ہیں ان کی حقیقت ایک دن کھل کر قوم کے سامنے بے نقاب ہوگی, اور وہ دن آ چکا ہے. اب چونکہ ارشد ملک صاحب جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہیں, اور ارشد ملک صاحب کی ایک ویڈیو بھی لیک ہوئی, ایک ویڈیو بھی آئی تھی, ریلیز ہوئی تھی, اور وہ ویڈیو ریلیز ہونے کے بعد جس میں وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کچھ پیسوں کا لین دین اور کچھ اس طرح کے معاملات ان کے سامنے آئے, تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ہی ان کو ان کے عہدے سے بطور احتساب عدالت جج کے عہدے سے برطرف کیا. پھر یکدم جو ہے وہ ارشد ملک صاحب کی موت واقع ہو چکی ہے, اور یکدم موت واقع ہوئی, اور یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ یکدم ارشد ملک صاحب کو کیا ہوا, کیا ان کو, یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ان کو مروایا گیا یا ثبوت مٹانے کے لیے ان کو جو ہے وہ اس جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ سسٹم سے ایلیمنیٹ کر دیا گیا, کیونکہ بہت سے اب سوالات اٹھ رہے ہیں, اور یہ جو کیسز ہیں اس کی کڑیاں کہیں اور سے بھی جا کر ملتی ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنا آسانی سے آپ اس کیس کو دبا سکتے ہیں, کیونکہ اب اس میں جو مریم نواز صاحبہ کو سزا ہوئی تھی اور جو سزا سنائی گئی تھی, جو فیصلہ سنایا گیا تھا, اب یہ بھی سوال اٹھے گا کہ جنہوں نے سزا سنائی, جنہوں نے فیصلہ سنایا, ان کے خلاف کیا سزا تجویز کی جائے گی. دیکھیں, بے گناہ کو جیل میں ڈالنا اور بے گناہ کو سزا سنانا, اور اس کے بعد کسی کی بے گناہی ثابت ہو جانا, وہ شخص جس کو آپ جیل میں ڈالیں اس کے خلاف آپ فیصلہ سنائیں, اس کے خلاف آپ فیصلہ دیں, اور بعد میں انہی عدالتوں سے اس کی بے گناہی ثابت ہو جائے, تو جنہوں نے سزائیں سنائی پہلے, اب ان کے لیے کیا سزا تجویز کی جائے گی, یہ بھی ایک سوال ہے. اور یہ بھی سوال بنتا ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا, اب بقول اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی انہوں نے کرپشن نہیں کی, کوئی ان کا فلیٹ سے تعلق نہیں تھا, کوئی وہ کسی چیز کی وہ بینیفیشری نہیں تھی, اور وہ کوئی جو ہے وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی. یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے کوئی پبلک آفس
نہیں ہولڈ کیا, کوئی پبلک آفس نہیں ڈیل کیا, تو یہ بھی بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے. اب یہاں پر جو فیصلہ آیا ہے یہ فیصلہ اتنا سخت ہے کہ اس نے پورے احتسابی بیانیے کو زمین بوس کر دیا. ہمارا جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے وہ بڑی بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے, بے نقاب ہو چکا ہے, اس کے چہرے سے پردہ اٹھ چکا ہے. اور یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے اس پہ اب ایک عام آدمی کو اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ آپ کسی بھائی بے گناہ کو اٹھا کر آپ جیل میں ڈال دو اور بعد میں اس کی بے گناہی وہی عدالت ثابت کر دے. تو کتنے شرم کی بات ہے کہ آپ کسی کے اوپر بھی اس قسم کے جھوٹے مقدمات بنا دو صرف اس لیے کہ وہ آپ کے سیاسی مخالف ہیں. آپ جو ہے وہ اس لیے ان کے خلاف سیاسی مقدمات بناؤ, جھوٹے سیاسی مقدمات کے وہ آپ کو کھٹکتے ہیں, آپ کو وہ پسند نہیں ہیں, آپ کو ان کی شکلیں پسند نہیں ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایکسپوز ہو رہی ہیں. اب نواز شریف صاحب کے کیس میں بھی یہی ہوگا, عمومی طور پر آپ دیکھیں گے یہی ہوگا, اور یہ بھی باتیں کھلیں گی کہ یہ فیصلے کہاں سے کروائے جا رہے تھے. اب یہ بھی باتیں کھلیں گی کہ یہ جو فیصلے ہوئے, یہ جو نواز شریف کو, مریم کو, کیپٹن صفدر کو سزائیں سنائی گئیں, پھر نون لیگ کے دیگر لوگوں کو سزائیں سنائی گئیں, اب یہ چیزیں کھل کر ایکسپوز ہوں گی, ٹائم کے ساتھ ساتھ ہوں گی. اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے, جن کی پولیٹیکل انٹرفیرنس کے بہت چرچے رہے اس وقت کے, جی وہ سیاسی مداخلت کرتے رہے اداروں کے حوالے سے, انہوں نے ایک بحث چھڑی ہوئی تھی کہ وہ یہ کر دیں گے, وہ اصلاحات لے آئیں گے, پارلیمان کے معاملات میں وہ مداخلت کرتے رہے, وہ انٹرفیئر کرتے رہے. تو ثاقب نثار صاحب کا اس میں کیا کردار ہے, یہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر بھی بہت ڈیبیٹ ہوگی. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو نواز شریف کو اور مریم کو سزائیں سنائی گئیں یہ کیسز کبھی ختم ہوں گے. یہ کیسز ہمیشہ ڈسکس ہوتے رہیں گے, اور اس کی کڑیاں جہاں سے جا کر ملتی ہیں ایک دن وہاں سے بھی چیزیں ایکسپوز ہوں گی, بڑی بری طرح ایکسپوز ہوں گی. اب یہ جو باتیں ہیں یہ اب اس میں ود اے ویری ڈیو ریسپیکٹ جو ہماری سپریم کورٹ ہے, جو ہماری عدالت عظمی ہے, اب یہ جو عدالت عظمی ہے اس کے 5 رکنی بینچ نے نواز شریف صاحب کو 2017 کے اندر ڈسکوالیفائی قرار دیا پیناما کے کیس کے اندر. اب نواز شریف صاحب کو جب پیناما کے کیس کے اندر ڈسکوالیفائی قرار دیا تو وہ جو 4 ججز ہیں وہ تو ریٹائر ہو چکے ہیں, ایک جج صاحب جو ہیں انہوں نے اب مستقبل میں چیف جسٹس بننا ہے. اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ یہی جو 5 رکنی بینچ تھا, ود اے ویری ڈیو ریسپیکٹ, بہت احترام کے رشتے کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں, عدلیہ سے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن عدلیہ کے ان فیصلوں پر اختلاف کیا جا سکتا ہے جن فیصلوں سے اب یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ان کی بے گناہی ثابت ہو چکی ہے. اب ان فیصلوں کو تو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. اب یہ جو نواز شریف صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا پیناما کا, جس میں ان کو ڈسکوالیفائی قرار دیا گیا, اب اس فیصلے کی جو روشنی میں یہ جو ریفرنسز بنائے گئے تھے, ایون فیلڈ, العزیزیہ, فلیگ شپ, اور اس کے بعد اس کے ان ریفرنسز کو قائم کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو مانیٹرنگ جج مقرر کیا. احتساب عدالت کی جانب سے جو ریفرنسز بنائے گئے تھے اس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ مانیٹرنگ جج تھے. اب یہ جو ریفرنسز ہیں اس کی حقیقت تو کھل کر قوم کے سامنے آ چکی ہے, تو کیا پھر سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے کو ریورس کر دے گی جو نواز شریف صاحب کے خلاف سنایا گیا, کیونکہ جو ریفرنسز ہیں اس کے خلاف تو خود اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دے چکا ہے. اب یہ جو نواز شریف صاحب کا کیس ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیے گا یہی ہوگا, مریم نواز صاحبہ, کیپٹن صفدر, نواز شریف, ان تینوں کے خلاف ریفرنسز فائل کیے جائیں. یہ 2017 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا تھا, اور اس کے بعد مانیٹرنگ جج مقرر کیا گیا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو, جو اب مستقبل کے چیف جسٹس ہوں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا, اب اس فیصلے کی روشنی میں کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے اس ماضی کے فیصلے کو ریورس کر دے گی. کیا وہ جو فیصلہ سنایا گیا, کیا اس فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ اب یہ سمجھتی ہے کہ وہ فیصلہ ہم نے غلط سنایا اور ہم نے غلط طریقے سے اس کیس کے اندر ہم نے کچھ چیزوں کو جو ہے وہ لے کر چلے, یا ہم نے غلط طریقے سے اس کیس کو سمجھا. کچھ ایسی چیزیں ہیں, دیکھیں عدالتوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ججوں سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, کوئی بھی صادق, کوئی بھی 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے. تو یہاں پر سپریم کورٹ کے جو وہ ججز تھے اب وہ تو ریٹائر ہو گئے, اب کیا سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب,
کیا اب وہ سپریم کورٹ کے اس ماضی کے فیصلے کو کالعدم قرار دیں گے جس فیصلے کے تحت نواز شریف کو سزائیں سنائی گئیں؟ دیکھیں، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف صاحب کو کلیئر کر دیتی ہے جس طرح مریم نواز صاحبہ کو کلیئر کیا گیا، تو پھر یہ بھی سوال اٹھے گا جو سزائیں سنائی گئیں ان کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے؟ اب یہ بھی سوال اٹھے گا، لیکن اس کے اوپر تو کوئی بہتر آپ کو وکیل مشورہ دے سکتا ہے، کوئی لا کا ایکسپرٹ آپ کو بہت اچھے طریقے سے اس کا انالیسس کر کے بتا سکتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ سامنے آئیں گی، لیکن عمران خان صاحب فارغ ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے حوالے سے جو مریم نواز صاحبہ نے باتیں کی ہیں، بڑی ایگریسو سپیچ کی، اور عمران خان صاحب جو ہیں اب ان کا چونکہ یہ کرپشن والا بیانیہ بڑی بری طرح زمین بوس ہو چکا ہے، آپ سمجھ لیں کہ زمین کے اندر دفن ہو چکا ہے، تو اب عمران خان صاحب کے پاس جو آخری آپشن تھا وہ بھی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب ویسے ہی فارغ ہیں، اور اب وہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم سے ایلیمینیٹ ہو چکے ہیں، کبھی وہ اقتدار میں نہیں آئیں گے۔ یہ بات تو میں نے آپ کو بتا دی، جو آگے ان کے ساتھ ہونے لگا ہے عمران خان صاحب کی خیر نہیں ہے۔ اب وقت وہ ہے کہ اب عمران خان صاحب اس وقت حکومت میں نہیں ہے، اور بالکل ان کا وہی حال ہوگا جو جنرل پرویز مشرف کا ہوا۔ جب وہ اقتدار میں تھے تو وہ اقتدار انجوائے کرتے تھے، جب وہ اقتدار سے باہر ہوئے تو ان کے لیے پاکستان میں جینا مشکل ہو گیا۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف اتنے کیسز ہیں کہ ایک کیس جو ہے اس کے اندر اب عمران خان صاحب کی حقیقت کھل کر قوم کے سامنے آئے گی، اور پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کا اصل چہرہ کیا ہے۔ کیونکہ یہ جو کیس ہے اب، یہ جس میں آڈیو لیکس والا جو کیس ہے، یہ بھی اس کے اوپر بھی مریم نواز صاحبہ نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کا مطالبہ کیا، اور حکومت اب عمران خان صاحب کے خلاف کارروائیوں سے رکنے والی کوئی نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں، بڑا برا اور بڑا کڑا احتساب ہونے لگا عمران خان صاحب کا، اور اب عمران خان صاحب وہ نقلی چورن بیچیں کہ جی امریکہ کی سازش ہے، میری فین فالوئنگ بہت ہے، میں سڑکوں پہ نکالوں گا لوگوں کو تو لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، پاکستان نہیں چلے گا۔ سر، یہ پڑکے مارنا، یہ شعبدہ بازی کرنا، اور یہ اس قسم کی جو ہے وہ آپ چلاکیاں چلائیں اور آپ اداروں کو بے وقوف بنائیں، پاکستان کی عدالتوں کو بے وقوف بنائیں، پورے پاکستان کے سسٹم کو مفلوج کریں، اداروں کو مفلوج کریں، اب وہ نہیں ہوگا۔ اب عمران خان صاحب کی خیر نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔